बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, माह मुहर्रम की आमद है। मेरा दिल भी ये चाहता है, ख्वाहिश भी यही है कि इन 2 हफ्तों में हम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कुछ बातचीत करें, कोशिश करें कि उनकी खिदमत में कुछ नजराना अक़ीदत पेश करें। लेकिन सबसे पहले मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से चंद मिनट अर्ज़ करूँगा। पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ क्या है कश्मीर के बारे में? हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की शाहरग आज़ाद कश्मीर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बड़ी सख्त कमिटमेंट है, पूरी दुनिया में ज़ोर लगा रही है कि आप फातेह हैं, मारका हक़ में अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है, हिंदुस्तान मफतूह है, आप हिंदुस्तान से मुज़ाकरात का आगाज़ करें। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान से बातचीत का आगाज़ कश्मीर के रास्ते से होगा। कोई अपनी शाहरग किस तरह काट सकता है? बदकिस्मती ये है कि कुछ अनासिर इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना तो आज़ाद कश्मीर, ना मकबूजा कश्मीर, ना कश्मीरी अवाम और ना ही पाकिस्तान के हक़ में है। इस वक्त और इस 1 साल में मारका हक़ के बाद जिस अंदाज से कश्मीर के मामले को तवज्जो मिली है, मुमकिन है 78 साल में इस तरह तवज्जो न मिली हो। और अगर वहां से ये नारा लगे कि बाढ़ में जाए पाकिस्तान, तो फिर आप मुझे बताइए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बाढ़ में जाए कश्मीर, क्योंकि कश्मीर मेरा है। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। वो आजाद कश्मीर है, वो मकबूजा कश्मीर है, वो मेरा है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो वो याद रखिए, ना कश्मीरियों का वफादार है, ना वो पाकिस्तान का वफादार है, ना ही वो मकबूजा कश्मीर के मजलूमों का वफादार है। हम समझते भी हैं, जानते भी हैं, हमारे इदारों के पास सब इत्तलाआत भी हैं कि किस तरह हिंदुस्तान बरतानिया और बाद दीगर जगहों पे बैठे हुए कुछ लोगों के जरिए इस नफरत को हवा देना चाहता है कि पाकिस्तान और कश्मीर की आवाम के दरमियान नफरत पैदा हो, दूरी पैदा हो। लेकिन इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। माजी में ये हो चुका है, ये कोशिशें, ये साजिशें नाकाम हुई हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम को जो आइनी कानूनी हकूक़ मिलने चाहिए, जो पाकिस्तान दे सकता है, वो पाकिस्तान को देना है और दे रहा है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो ऐसा काम करे जिससे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर, उसमें कोई कमज़ोरी पैदा हो, तो ऐसा नहीं होगा और ना ऐसा हो सकता है। मुहर्रमुल हराम की आमद है। कल तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने, परसों लाहौर में, कल फैसलाबाद में अहले कश्मीर से ये अपील की है कि जो अनासिर फितना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं, जो पाकिस्तान और कश्मीर के ताल्लुक़ को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर के मज़लूमों के साथ जुल्म करना चाहते हैं, वो उनके आलाकार ना बने। ये चंद लोग हैं, 100 भी नहीं है, और बैठकर
وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب فیصل رٹھور صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ دھرنے کی کالیں یہ احتجاج کی کالیں ختم کریں اور مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں۔ وہ لوگ جو پرامن ہیں، جو متشدد نہیں ہیں، لیکن آپ ایک طرف دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ پرامن ہماری جدوجہد ہے، دوسری طرف اسلحہ بھی اٹھاتے ہیں، آزاد کشمیر کی پولیس کے اوپر، رینجر کے اوپر، سلامتی کے اداروں کے لوگوں کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی پرامن جدوجہد ہے؟ اب تک جتنا بھی خون بہا ہے، وہ 7 لوگ ہیں، وہ سابقہ 13 ہیں، وہ زیادہ ہیں یا کم ہیں، یہ خون کس کے سر ہے؟ ہر مرتبہ مطالبات بڑھا لینا، ہر مرتبہ ایک نئی چیز کا اضافہ کر لینا، یہ واضح کرتا ہے کہ مقصود کشمیری عوام کا حق نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے اور اس صورتحال سے آزاد کشمیر کی عوام کو اور پاکستان کو نکال دے۔ آخر میں پھر کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، آئندہ بھی ہمارا ہوگا۔ کشمیری کل بھی ہمارے تھے، آج بھی ہمارے ہیں، آئندہ بھی ہمارے رہیں گے۔ ہمیں اور انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے، اور بالکل وہ امن کی کوششیں آخری مراحل میں ہیں، پاکستان نے بہت بڑی کوشش کی ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ، جو دراصل اس جنگ کا محرک تو اسرائیل تھا جس نے امریکہ کو اس میں پھنسایا، پھر وہ جنگ ایک وقت ایسا آیا کہ لگ رہا تھا کہ وہ عرب اسلامی دنیا اور ایران کے درمیان ہو جائے گی، لیکن پاکستان کی قیادت کی فراست، پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان کی محنت اور ہمارے بردر اسلامی ممالک کا ہمارے اوپر اعتماد، ایران اور امریکہ کا ہمیں بطور ثالث تسلیم کرنا، اس نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوا تو ہمارے سپہ سالار حافظ سید آصف منیر صاحب جو ہیں وہ فوراً سعودی عرب گئے، سعودی قیادت سے مشورہ کیا، پھر وزیر اعظم اور سپہ سالار سعودی عرب گئے اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے مشاورت کی، باقی اسلامی دنیا سے مشاورت کی، پھر سعودی عرب نے ایک اجلاس ریاض میں بلایا جس میں 4 ملکوں کے وزیر خارجہ اکٹھے بیٹھے، ان میں ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان ہیں، مصر کے وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ۔ پھر پاکستان اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں یہ چاروں جمع ہوئے، اور اس طرح امن کی یہ جو کوشش ہے اس کا آغاز ہوا۔ آج انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ ہماری کوششیں کامیابی کی منزل پہ پہنچ چکی ہیں، اور اسرائیل اور ہندوستان اور امن دشمنوں کی تمام تر سازشوں کے باوجود انشاءاللہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی، اور امن کی پہلی جو شمع ہے وہ روشن ہوگی۔ پاکستان نے اپنے بردر اسلامی ممالک کو بھی، ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی ایک ایسی جنگ سے بچانے میں کردار ادا کیا ہے جس میں ماں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام اور عالم اسلام کے اہم ترین ممالک آپس میں بیٹھے اور اس امت کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یاد رکھیے، اس سارے تنازع کا جو سبب ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ جب تک الاقصی آزاد نہیں ہوتی، جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، امن دنیا میں نہیں آ سکتا، اس خطے میں امن نہیں آ سکتا۔ آج پاکستان کی کوششوں سے، عرب اسلامی ممالک کی کوششوں سے، ایران امریکہ کے تعاون سے امن کی کوششیں کامیاب تو ہوئی ہیں،
لیکن جو اسرائیل کی بربریت لبنان پہ اور فلسطین پر ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اسرائیل اپنی وحشت اور بربریت سے کسی صورت نہیں چاہتا باز آئے، لہذا جہاں امن کی ان کوششوں کو کامیابی مل رہی ہے، وہاں مستقل امن کے لیے اب جو پیس بورڈ بنایا تھا، جو اس جنگ میں کہیں گم ہو گیا، اس کی طرف ہمیں توجہ دلانی چاہیے اور امریکی صدر کو، باقی دنیا کو اب فلسطین کے مسئلے کے حل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اندر جب محرم آتا ہے اس سے پہلے پوری انتظامیہ، حکومتیں، وفاقی، صوبائی، علماء، مشائخ سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ امن، مسلکی، مذہبی رواداری۔ حالانکہ ہم سب کہتے ہیں کہ حسین سب کے ہیں، اور خامنائی صاحب کے اس فتوے کے بعد اور مقتدر شیعہ قیادت کے اس فتوے کے بعد کہ اہل سنت والجماعت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم اتنے فکر مند ہوں امن و امان کی بحالی کے لیے۔ لیکن بہرحال صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہمارا دشمن ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے قومی پیغام امن کمیٹی، جس نے گزشتہ چند ماہ میں ملک کے اندر یکجہتی، اتحاد اور وحدت کو فروغ دیا ہے، طاقت دی ہے، ہر مشکل مرحلے میں ایک بنیادی امن کے لیے کردار ادا کیا ہے، اس نے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے۔ یہ ضابطہ اخلاق پیغام پاکستان سے لیا گیا ہے، اور پیغام پاکستان قرآن و سنت سے لیا گیا ہے۔ ان 8، 10 یا 12 نکات میں سب کا خلاصہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ بلا شبہ یکم محرم اہل سنت والجماعت کے نزدیک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا، ان کو سلام عقیدت پیش کرنا ثواب ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، ان کا ذکر بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب کون ہیں؟ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میں سے ایک مانگا تھا، اللہ کی چوائس عمر بن خطاب ہے۔ تو جب آغاز سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت سے ہے، اور 10 محرم حضرت امام حسین کی شہادت ہے، اور یہ دونوں ہمیں سبق اور درس دے رہے ہیں وحدت اتحاد کا، تو آئیے پھر ایک عزم کریں کہ ہم ملک کے اندر کسی کو بھی متشددانہ، فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ہوا نہیں دینے دیں گے۔ ہم ذکر سیدنا امام حسین بھی کریں گے، ہم خلفاء راشدین کا ذکر بھی کریں گے، ہم امہات المؤمنین کا ذکر بھی کریں گے، ہم اہل بیت کا ذکر بھی کریں گے، ان کو سلام عقیدت بھی پیش کریں گے، اور پاکستان کی وحدت، اتحاد اور سلامتی کے خلاف کوئی بھی سازش ہو اس کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ یہی درس ہے اسلام کا، یہی درس ہے کربلا کا، یہی درس ہے خلفاء راشدین کا، یہی درس ہے اصحاب رسول و اہل بیت کا، کہ یہ امت
متحد ہو جائے، اور قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تقسیم میں نہ جاؤ۔ اللہ کی رسی قرآن و سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔